بسم الله الرحمن الرحيم. जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मोहतरम मौलाना अब्दुल अलीम आफ्ताब साहब से मेरा ये सवाल है कि जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही है और हम देखते हैं कि न्यूक्लियर ताकतें और एटमी ताकतें हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक के पास मौजूद हैं और ये ख़दशा महसूस किया जाता है कि एक न्यूक्लियर जंग या न्यूक्लियर तबाही की तरफ जो है वो दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो उसमें भी ऐसी तबाही के ताल्लुक़ से पेशगोई मौजूद है कि वो कौन सी ताकतें होंगी जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगी, और जो न्यूक्लियर की तबाही है उसका नक्शा भी कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत के साथ खींचा है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि आज से 1400 साल कबल अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइंदा ज़माने में आने वाली तबाही के मुतल्लिक़ ख़बर दी है। और ये इस बात का सबूत है कि अल्लामुल ग़ुयूब एक हस्ती मौजूद है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तक़बिल में होने वाली इन तबाही के बारे में इल्म अता किया है। तो इस हवाले से मैं मज़ीद आपसे जो है वो तफ़सील जानना चाहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। आज अगर हम दुनिया के हालात को देखें तो बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, और ये तीसरी आलमी जंग जो होगी वो लाज़मन एटॉमिक वार होगी या न्यूक्लियर वार होगी। और दुनिया के कई ममालिक ने जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, और जो कि एक बहुत ज़्यादा तबाही का बायस बन सकते हैं अगर ये जंग होती है। तो जैसे कि आपने जो बुनियादी सवाल किया कि ये जो है कुरान मजीद में इस एटमी तबाही और उसकी ताकत और उसके मादे में किस किस्म की कैफियत और तब्दीलियाँ पैदा होती हैं बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले इस बात का इल्म हो जाना वाकई एक अल्लामुल ग़ुयूब खुदा का जो है वो एक कलाम होने की निशानी और सदाकत है। बात दरअसल ये है कि कुरान मजीद एक ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम है जिसमें बेशुमार पेशगोइयाँ पाई जाती हैं, और गुज़श्ता ज़माने से 1400 साल से ये पेशगोइयाँ पूरी होती चली जा रही हैं, अभी भी हो रही हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक भी होती चली जाएंगी। ऐसी ही पेशगोइयों में से एटमी तबाही की एक आलमी नौइयत की और असर हाज़र से ताल्लुक़ रखने वाली एक पेशगोई है। और कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत के साथ ये बयान किया है कि ऐसे छोटे छोटे ज़र्रात या इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल्स हैं जिसमें बेइंतहा ताकत है और आग बंद करके रखी गई है, गोया कि वो जहन्नुम का नमूना है। यूँ तो कुरान मजीद की बहुत सारी आयत हैं जिसमें इस एटमी तबाही के बारे में ज़िक्र है। मैं वक्त की रियायत के साथ सिर्फ़ एक छोटी सी सूरत आपके सामने उसका कुछ हिस्सा रखूँगा। सूरह हमज़ा का इसकी आयत नंबर 4 से 10 तक अल्लाह ताला इसमें फ़रमाता है कि कल्ला ला युंबज़न्ना फ़िल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मौक़दा अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़िदा इन्नहा अलैहिम मौसदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। इसका तर्जुमा इस तरह है कि ख़बरदार वो ज़रूर हुतमा में गिराया जाएगा, और तुझे क्या बताएं कि ये हुतमा क्या है। ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों पर लपकेगी, जो उनके ख़िलाफ़ यानी गुनाहगार लोगों के ख़िलाफ़ ऐसे सतूनों में बंद करके रखी गई है जिनको खींच कर लंबा कर दिया जाता है। अब इसमें ख़ुद अल्लाह ताला कहता है कि ये हुतमा क्या, वमा अदराका मल हुतमा, कि तुझे इंसान क्या बताएं कि ये हुतमा क्या है। अब हुतमा के अगर हम मायने देखें, अरबी की जो मुस्तनद लुगात हैं उसमें एक ख़ातमा के मायने दिए हैं कि पल्वराइज इनटू एक्सट्रीम पार्टिकल्स, कि किसी चीज़ को बिल्कुल बारीक और महीन पीस देना। दूसरे हेतमा है, इसके मायने ये हैं कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देना कि उन टुकड़ों की मज़ीद फिर आगे से तकसीम ना की जा सकती हो। मैं इस बात को मज़ीद समझाने के लिए एक मिसाल भी दूंगा आपके सामने कि जैसे आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि किसी अगर नीम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हों और अंधेरे कमरे में अगर कहीं से बाहर से दरवाजे की या कहीं दरार से अगर लाइट आती हो तो एक रोशनी की बीम बनती है। उस बीम के अंदर अगर हम गौर से देखें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे ज़र्रात जो है वो उड़ते हुए फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं। बस इसी किस्म के ज़र्रात को एटम या हुतमा कहा जाता है। और ख़ुदा इसमें ये अल्लाह ताला बड़ी वजाहत के साथ बयान कर रहा है कि ये जो बेहकीकत दिखने वाले ज़र्रात हैं तुम इनको बेहकीकत ना समझो, ये बेहकीकत नहीं है।
بلکہ ان کے اندر بے انتہا طاقت ہے اور ایسی آگ ہے جس میں کسی زمانے میں انسان کو جو کہ عصر حاضر سے تعلق رکھنے والی ہے جھونکا جائے گا۔ اب جب تک سائنسدانوں کی طرف سے ایٹم اور اس کے نتیجہ اس کے اندر کیا طاقت ہے، اس کے اندر کس قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جب دھماکہ ہوتا ہے، جب تک یہ تحقیقات انکشافات ہمارے سامنے نہیں رکھے تھے تحقیقات کے بعد، تب تک ہم ہوتاما کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہوتاما کیا ہے۔ میں اس کے بارے میں ایک ویسٹرن اورینٹلسٹ سیل نامی یہ کہتا ہے کہ یہ جب تک ایٹم کے بارے میں ڈسکوری نہیں ہوئی تھی، انکشافات نہیں ہوئے تھے، تب تک لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بے حقیقت ذرات میں آگ کو بند کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب ایٹم کے انکشاف کے بعد اور اس کی طاقت کے انکشاف کے بعد جا کر ہوتاما کی کہیں پہ ہیلی حل ہوئی ہے، نہیں تو اس سے پہلے جو مفسرین گزشتہ تھے یا تو اس کو آخرت کی طرف چسپاں کرتے رہے یا جو ہے پھر اس کا ہوتاما کا ترجمہ ہوتاما ہی کرتے رہے۔ اور جب تک یہ انکشافات اس کے بارے میں نہیں ہوئے تھے، ہم قرآن مجید کی اس پیشگوئی فی امد ممددہ کہ وہ آگ جو ہے وہ ایسے ستونوں میں بند کر کے ذرات میں بند کی گئی ہے جو کہ کھینچ کے لمبے کر دیے گئے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اس پیشگوئی کو۔ سائنسدانوں کی طرف سے جو اس کے مادہ میں جب یہ ایٹم جب پھٹتا ہے یا ایٹم بم جب پھٹتا ہے اس کے مادہ میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز اپنے اندر بے انتہا دباؤ کی وجہ سے پھٹنے والی ہو، اور یہ جو دباؤ ہے یہ اس مادہ کے پھٹنے سے پہلے اس کے پھیلنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور مزید اس پروسیس میں ہوتا کیا ہے وہ بھی میں بیان کر دوں تاکہ ناظرین کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اس کی ایک آسان سی مثال ریویلیشن میں بھی دی ہوئی حضور نے، وہ یہ کہ ایک بڑے وزن والا ایٹم جو ہوتا ہے، عنصر جو ہوتا ہے، وہ کم وزن والے دو ایٹم کے عناصر میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو دو نئے ایلیمنٹس ایٹم کے بنتے ہیں ان کا وزن پہلے والے ایٹم سے، یعنی جس کو مدر ایلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے یا ایٹم کہا جاتا ہے، اس کے وزن سے کچھ کم ہوتا ہے۔ اس پروسیس میں جو ایٹم کا معمولی سا حصہ جو ضائع ہوتا ہے وہ توانائی میں بدل جاتا ہے، اور یہ توانائی جو ہوتی ہے ایٹم کے اندر جو ہے اس کے مادے کے اندر پھیلاؤ پیدا کرتی ہے اور وہ پھیل کر جو وہ پھٹتا ہے۔ اب یہ پیش کوئی حیرت ہوتی ہے اس کلام پر کہ یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگ گئی کہ ایسے چھوٹے پارٹیکلز میں جو ہے وہ آگ کو بند کر کے رکھا گیا ہوگا۔ پھر عقل حیران اور رہ جاتی ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے قرآن مجید کہ وہ آگ جو ہوگی وہ ہوگی کیسے، اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ کہا کہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہوگی جو براہ راست دلوں پر حملہ کرے گی۔ اب ہر ایک جانتا ہے کہ آگ کا کام کیا ہے، آگ کا کام ہے کہ جلا کر بھسم کر دے، راکھ کر دے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کسی اور آگ کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آگ، لیکن یہ جلائے گی نہیں، یہ براہ راست دلوں پر حملہ کر کے حرکت قلب کو جاندار کی کو بند کر دے گی۔ اور ایسے یہ حملہ ہوگا جیسے کہ جو ہمارا دل جو ہے وہ پسلیوں کے پیچھے محفوظ ہے، بالکل وہ پسلیوں کو نقصان پہنچائے بغیر دلوں پر حملہ کرے گی، اور ایسے حملہ کرے گی کہ گویا کہ پسلیوں کا وجود ہی کوئی نہیں، اور حرکت قلب کو بند کر دے گی، اور موت جو ہے وہ حرکت قلب کی وجہ سے بند ہونے کی وجہ سے ہوگی، لیکن جلنے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ ایٹم کا جب دھماکہ ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ 3 قسم کی ریزز نکلتی ہیں، ایک ایکس ریز، دوسری نیوٹرون ریز اور تیسری گاما ریز۔ جب ایکس ریز ریلیز ہوتی ہے تو وہ ماحول کے درجہ حرارت کو ایک دم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، جس کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آگ کا گولہ بنتا ہے جو ہواؤں کی دوش میں آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور دور سے دیکھنے والوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی بڑی سی چھتری یا مشروم کی جو ہے ایک تصویر بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو نیوٹرون ریز ہے وہ بھی ریلیز ہوتی ہے، اور یہ دونوں مل کر ایکس ریز اور گاما ریز اور نیوٹرون ریز جو ہیں وہ درجہ حرارت کے ماحول کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور رستے میں آنے والی ہر چیز کو جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہیں، اور اس کی رفتار جو ہے وہ آواز کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک گاما ریز ہوتی ہے، جو روشنی کی رفتار سے آگے بڑھتی ہے اور اپنے پیچھے یہ ایکس ریز اور نیوٹرون ریز کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے،
اور سیدھا جا کر اس کا حملہ براہ راست دلوں پر ہوتا ہے اور حرکت قلب کو بند کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مرتعش اور وائبرنٹ ہوتی ہے، اتنی وائبرنٹ ہوتی ہے کہ اس کا ایسے حملہ ہوتا ہے کہ پسلیوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور نیوٹرون ریز اور اس کے ساتھ ایکس ریز کے جلانے سے پہلے یہ روشنی کی رفتار سے آگے جاتی ہے اور براہ راست دلوں پر حملہ کر کے جو ہے کسی بھی جاندار یا انسان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتی ہے۔ تو یہ حیرت ہوتی ہے۔ اب بتائیے اس سے زیادہ جو ہے وضاحت کے ساتھ ایٹم کے بارے میں پیشگوئی اور کیا ہو سکتی ہے کہ 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا جا رہا ہے کہ ایسے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جس میں آگ بند کر کے رکھی گئی ہے، ان کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ جہنم کا نمونہ ہوں گے، اور یہ پارٹیکلز جلائیں گے بعد میں، پہلے یہ انسان یا کسی بھی جاندار کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر ہلاک کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ آگ پہنچے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جسم کو جلا کر راکھ کرے گی کسی بھی۔ اب یہ جو ایٹمی تباہی ہے، یہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سارا نقشہ قرآن مجید میں اور دوسری آیات میں بھی آتا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہی رکھوں گا کہ ایسے دھوئیں کی طرف چلو جو کہ 3 شاخوں والا ہے، اور یہ جو دھواں ہے، یہ جو بادل ہے، یہ اس قسم کا ہے کہ نہ تو یہ تمہیں کسی قسم کا سکون دے گا اور نہ ہی کسی قسم کا تم کو آرام دے گا، اور یہ ایسا ہے کہ جو شعلے کو پھینکتا ہے جو قلعہ نما ہے، اور اس کا رنگ یہ جو ہے وہ جو گویا کہ یہ جوگیا اونٹ کے رنگ کے اونٹ کی طرح ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جب ایٹم کا دھماکہ ہوتا ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 قسم کی ریزز نکلتی ہیں، اور یہ اسی طرف ہوتا ہے کہ 3 شاخوں والا دھواں، اور اس میں پھر یہ بتایا کہ یہ لازماً یہ دھواں جو ہے یہ ریڈیو ایکٹیو کلاؤڈز ہیں جو ایٹمی دھماکے کے وقت پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر بھی بتائی کہ یہ ایسے بلند ہوگا جیسے کہ قلعہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور پھر اس کے رنگ کی بھی مشابہت بتائی کہ اس قسم کی ہوگی کہ جیسے جوگیا اونٹ ہوتا ہے، بالکل وہی کلر بنتا ہے، بالکل وہی تصویر بنتی ہے جو قرآن مجید کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سایہ جو ہے یہ وہ سایہ نہیں ہے جو ہم چلملاتی دھوپ میں جو ہے ہم کو جب ایک سایہ آ جائے، بادل آ جائے تو ہمیں بڑی تسکین ملتی ہے، کہا کہ یہ عذاب میں مزید جو ہے اضافہ کرنے والا ہوگا، اور کسی قسم کا سکون نہیں ہوگا، کسی قسم کا آرام نہیں ہوگا، جس میں انسان کسی آئندہ زمانے میں جھونکا جائے گا۔ لازماً وہ یہی والا زمانہ ہے اگر انسان نے ابھی بھی جو ہے عدل کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، اور ابھی بھی اس نے اگر اپنی اخلاقی حالتوں میں اگر بہتری نہ کی، اور مامور من اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کو قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے۔ جی